अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 1997 में जो लड़ाई हुई थी, जो महाज आराई हुई थी, उसके अंदर फ़ौजी क़यादत का, उस वक्त की फ़ौजी क़यादत का क्या किरदार था, इसके ऊपर हम बात करेंगे इस स्टोरी में कि उन्होंने किसका साथ दिया था इस सारी लड़ाई के अंदर। नवाज शरीफ की आमराना ख्वाहिशात का या फिर एक आईनी इदारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इन दोनों में से उन्होंने किसका इंतखाब किया था जो उस वक्त की फ़ौजी क़यादत थी। इस वीडियो में सिर्फ हम आर्मी चीफ का जो किरदार है इस सारे मामले में, उसको हम दस्तावेज़ात की मदद से तारीख़ी हक़ाइक़ के तनाज़ुर में उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये था जो इससे पिछली वीडियो है पार्ट 7 जो है उसके अंदर बताया जा चुका है, जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनके तौहीन आमेज़ बयानात के ऊपर और उनके दीगर साथियों के ख़िलाफ़ जब यह केस शुरू हुआ था 3 नवंबर 1997 को उन्हें नोटिस जारी हुए थे। 12 नवंबर को इसकी अगली समाअत थी, ये मैं पिछली वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ। तो इससे पहले 8 नवंबर को जो 4 बड़े थे बकौल SM ज़फ़र साहब की, उनकी जो किताब है अदालत में सियासत, उसमें से मैंने आपको बताया था कि 4 बड़ों की मुलाकात हुई थी 8 अक्टूबर 1997 को। इस केस की, तौहीन अदालत केस की, जो अहम तरीन केस था और जिसमें नवाज शरीफ और उनकी जमात को पूरी तरह से यकीन था कि उन्हें, जो नवाज शरीफ हैं, उनको नाअहल कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ फैसला आएगा। उससे पहले 4 बड़ों की मुलाकात हुई और ये 4 बड़े कौन थे? इनमें आर्मी चीफ थे उस वक्त के जनरल जहांगीर करामत साहब, फारूक लगारी साहब जो सदर थे उस वक्त के, वो थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के सिजाद अली शाह साहब, और वज़ीर आज़म जो थे नवाज शरीफ साहब। ये थे 4 बड़े। इन 4 बड़ों की मुलाकात में ये होना था कि मामलात को ठंडा करना था और कशीदगी को कम करना था। एक साइड पे चीफ जस्टिस सिजाद अली शाह साहब और सदर फारूक लगारी साहब थे, जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ और जनरल जहांगीर करामत साहब थे। इस मुलाकात में बकौल SM ज़फ़र साहब, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, जो आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत साहब, उन्होंने खुलकर साथ दिया था नवाज शरीफ का और उनकी हुकूमत का। और जब चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि मैं फ़ौज को ख़त लिखूंगा फैसलों के ऊपर अमल दरामद के लिए, कि फैसलों पर अमल दरामद किया जाए सुप्रीम कोर्ट के, इस सिलसिले में अगर मैं सिफारिश करूंगा ख़त लिख कर फ़ौज को, तो जो उनका जवाब था जनरल जहांगीर करामत साहब का, वो नवाज शरीफ के हक़ में था और एक तरह से इनकार था कि वो ऐसे किसी भी सिफारिश के ऊपर वो जो है वो अमल नहीं करेंगे। और इस सिलसिले में उनका ये एक किस्म का पैगाम था कि सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं है फ़ौज, बल्कि वो एग्जीक्यूटिव के साथ है, नवाज शरीफ हुकूमत के साथ है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, 8 नवंबर को ये सारा वाज़ेह हो गया कि आर्मी चीफ जो थे वो उनके साथ खड़े थे, नवाज शरीफ हुकूमत के साथ, जिन्होंने मुबैना तौर पर तौहीन अदालत की थी और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो थी उसको, उसके अख्तियारात जो थे उसके ऊपर कदगन लगाने की कोशिश की थी। चीफ जस्टिस के रिकमेंडेड जजेस को तैनात करने की राह में रोड़े अटकाए थे। ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियोज़ में बता चुके हैं। उसके बाद ये होता है कि तौहीन अदालत का केस चलता है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। 12 नवंबर की समाअत होती है। 17 नवंबर को उन्हें तलब किया जाता है नवाज शरीफ के वो ज़ाती हैसियत में पेश हों। दीगर जो मुल्ज़िमान थे तौहीन अदालत के, उनको भी बुलाया जाता है। 17 नवंबर को वो पेश होते हैं। ये सारा मामला चलता रहता है। इस दौरान में जो अहम वाक़यात हुए, जो चीज़ें हुई, वो सारी पिछली वीडियोज़ में तफसील से बयान की जा चुकी हैं। इस दौरान जब नवाज शरीफ हुकूमत को ये लगता है कि फ़ैसला जो है चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो किसी भी वक्त उनके खिलाफ सुना सकते हैं और उनके खिलाफ ही आएगा ये फैसला, तो एक दफ़ा फिर जो है वो आर्मी चीफ जो है उनको अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। आर्मी चीफ जो थे उस टाइम के, वो दौरा तुर्की के ऊपर थे, तुर्की के दौरे पर थे। उन्हें 19 नवंबर को बुला लिया जाता है वापस। ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर ऐसा हुआ है। 19 नवंबर को वापस आते हैं, अहम मुलाकातें करते हैं, वज़ीर आज़म से मिलते हैं, आर्मी चीफ जो थे नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं, वज़ीर आज़म जो थे, बाकी उनकी जानिब से अहम मुलाकातें की जाती है। और इन मुलाकातों का मकसद वही होता है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ को जो है वो रिलीफ दिलवाया जाए, इस मामले में उनके लिए कोई आसानी की राह तलाश
کی جائے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 21 نومبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے، جو روزانہ اس کیس کی سماعت کر رہی ہوتی ہے، وہ اس کیس میں 1 ہفتے کا جو ہے التوا دے دیتی ہے، 1 ہفتے کی مہلت دے دیتی ہے نواز شریف جن کے خلاف کیس چل رہا ہوتا ہے، نواز شریف کو اور ان کے جو ایم این ایز ہوتے ہیں، پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، ان کو 1 ہفتے کی مہلت دے دیتی ہے، اور یہ سارا ہوتا ہے اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت جو تھے، ان کی مہربانی کی وجہ سے اور ان کی لابنگ اور کوششوں کی وجہ سے۔ اس کیس میں جو وکیل تھے ایس ایم ظفر صاحب، انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہوا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ جو سب کچھ تھا، یہ جو 1 ہفتے کی مہلت ملی تھی، یہ سارا کرشمہ تھا اور یہ ساری مہربانی تھی اس ٹائم کے امپائر کی، جو کہ جنرل جہانگیر کرامت صاحب تھے۔ اس 1 ہفتے کے اندر نون لیگ نے بریف کیسز چلائے۔ جسٹس رفیق تارڑ صاحب جو تھے، ان کا اثر و رسوخ جو تھا، سپریم کورٹ کے وہ جج رہے تھے، اس کو استعمال میں لایا گیا، انہیں کوئٹہ بھیجا گیا، اور اس 1 ہفتے میں جو سپریم کورٹ کے ججز تھے، ساتھی ججز، چیف جسٹس آف پاکستان سید سجاد علی شاہ صاحب کے، انہوں نے اپنے ہی چیف کو کام کرنے سے روک دیا تھا، بعد میں ان کو نکال دیا گیا تھا، اور اسی 1 ہفتے کی جو کاروائیاں تھیں، اسی کے نتیجے میں 28 نومبر 1997 کو سپریم کورٹ آف پاکستان پر نون لیگ کے رہنماؤں اور کارکنان کی جانب سے نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کی ایما پر فزیکل حملہ کیا گیا تھا، اٹیک کیا گیا تھا، اور جو سپریم کورٹ کے ججز تھے انہیں بھاگ کر اپنی جان بچانی پڑی تھی اس سارے معاملے میں، اور یہ سارا نتیجہ اسی 1 ہفتے کی مہلت کا تھا جو آرمی چیف نے دلوائی تھی نواز شریف حکومت کو۔ اسی 1 ہفتے کی مہلت میں انہوں نے یہ سارا ساز و سامان کیا، ساری تیاریاں کی، سارے جو ججز تھے ان کی جو تقسیم تھی، آپس کے اختلافات تھے، ان میں شدت پیدا کی، بجائے یہ کہ نواز شریف جو تھے وہ توہین عدالت میں جو تھے ان کو سزا ہوتی، وزارت عظمیٰ سے وہ الگ ہوتے، انہوں نے الٹا چیف جسٹس آف پاکستان کو ہی نکلوا دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر جو ایک سیاہ ترین دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، 28 نومبر کو اس روز حملہ ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر۔ اس حملے سے پہلے یہ جو 28 نومبر کا حملہ ہے، جس کے بار بار ہمارے آج تک اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، سارا ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، سارا اس کے تاریخ کا ایک حصہ ہے، پاکستانی تاریخ کا۔ اس کے بارے میں ایک اہم ترین جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس حملے سے قبل اعلیٰ ترین جو فوجی قیادت تھی، چیف آف آرمی سٹاف اور آئی ایس آئی کے جو سربراہ تھے اس ٹائم کے، لیفٹیننٹ جنرل نسیم رانا ان کا نام تھا، ان کو اس حملے کا علم ہو چکا تھا پہلے سے ہی کہ حملہ ہونے والا ہے، اور انہوں نے اس حملے کی اطلاع آرمی چیف کو دے دی تھی۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں، یہ اردیشر کاؤس جی صاحب جو تھے، انگریزی کے مشہور زمانہ کالم نگار تھے، انہوں نے ایک بیان حلفی جمع کروایا تھا سپریم کورٹ میں، اور اس بیان حلفی کو انہوں نے اپنے کئی کالمز میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کو ریپروڈیوس بھی کیا ہوا ہے۔ یہ اس میں سے میں دے رہا ہوں۔ اب یہ یہاں پہ جو میرے پاس کالم ہے ڈان کا، وہ ہے 1 اکتوبر سال 2000 کا۔ اس میں انہوں نے اس واقعے کا ذکر بھی کیا ہے، باقی تمام واقعات بھی انہوں نے بتایا ہیں سپریم کورٹ پر حملے کے، اور اس واقعے کا انہوں نے بالخصوص ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے 28 نومبر کے حملے کا فوجی قیادت کو علم تھا۔ انہوں نے جو لکھا ہے اپنے کالم میں، اور جو ان کا بیان حلفی ہے، اس میں سے یہ سارا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 28 نومبر کو جس روز حملہ ہوا، صبح 7:30 بجے اس ٹائم کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، لیفٹیننٹ جنرل نسیم رانا ان کا نام تھا، وہ جو تھے وہ انہوں نے آرمی چیف جو تھے اس ٹائم کے جنرل جہانگیر کرامت صاحب، ان سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ نون لیگ جو ہے، ان کے پارٹی جو کارکن ہیں، سربراہ ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسلام آباد میں اکٹھی ہوئی ہے پچھلی رات، یعنی کہ 27 کی رات کو انہوں نے سفر کیا ہے، اور وہ اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ان کا جو مقصد ہے، جو انہوں نے اپنے بیان حلفی میں لکھا ہے کاؤس جی صاحب نے، کہ ان کا مقصد ہے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنا۔ انہوں نے یہ چیز بتا دی آرمی چیف کو کہ یہ ہونے والا ہے، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، ایک آئینی ادارے کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، یہ انہوں نے بتایا۔ بجائے اس آئینی ادارے کو پروٹیکٹ کرنے کے، جو کہ ان کے فریضے میں شامل تھا آرمی چیف کے،
انہوں نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بات ہے نا آپ وزیر اعظم نواز شریف کو اس کی اطلاع دے دیں۔ اب وزیر اعظم نواز شریف جو تھے وہ تو خود اس حملے کی پلاننگ میں شامل تھے مبینہ طور پر۔ یہ ساری جو پلاننگ تھی ان کے بھائی جو تھے شہباز شریف صاحب اس ٹائم کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور ابھی وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کی جانب سے مبینہ طور پر کی گئی تھی، تو ان کو یہ بتانا تو بالکل ہی بے سود تھا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کریں، اور بعد میں یہ ثابت ہوا کہ اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، اس کے باوجود کہ فوجی قیادت نے انٹیلیجنس جو تھی انہوں نے بتا دیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی اس حملے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ سب جانتے تھے کہ ایک آئینی جو ادارہ ہے ملک کا، اس کے اوپر جو جتھے ہیں حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں اسلام آباد کے اندر، لیکن اس کے باوجود کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا، نہ فوجی قیادت کی جانب سے اس حملے کو روکنے کے لیے اور نہ ہی نواز شریف حکومت کی جانب سے ایسا کرنے کے لیے، بلکہ وہ تو اس حملے کو کرنے والے جو تھے ان میں شامل تھے، منصوبہ بندی میں شامل تھے، اس کو سپانسر کرنے والوں میں شامل تھے، ان کے اپنی پارٹی کے کارکنان تھے حملہ کرنے والے، اور ججز جو تھے ان کو بھاگ کر اس حوالے سے اپنی جان چھڑوانی پڑی تھی۔ یہ جو آرمی چیف کی مہلت تھی ایک ہفتے کی جو انہوں نے نواز شریف حکومت کو لے کر دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اسی ایک ہفتے کی مہلت جو تھی اس سے فائدہ اٹھا کر یہ ساری کارروائی ہوئی اور اپنے خلاف جو کیسز تھا اس سے بچا گیا، اور بعد میں جو ان کے ججز تھے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے جو مخالف ججز تھے جنہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی، انہوں نے اس کیس کو سنا تھا اور اس کا فیصلہ جو تھا نواز شریف کے حق میں ہوا تھا، اور وہ اس معاملے سے بچ گئے تھے، نااہلی سے بھی بچ گئے تھے، اور سارا معاملہ جو تھا وہ نمٹ گیا تھا۔ تو اس ساری جو چیز تھی آرمی چیف کا جو کردار ہے اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے معلومات ہونے کے باوجود کہ حملہ ہونے والا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر، اسے روکنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ایک ہفتے کی مہلت لے کر دی تھی، اس سے پہلے انہوں نے اس سے بھی تھوڑا پہلے انہوں نے 4 بڑوں کی ملاقات میں یہ بتا دیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے فوج جو ہے اس کو وہ اویلیبل نہیں ہوگی، جیسا کہ آج کل کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے اوپر الیکشن کروانے کے لیے جو فوج ہے وہ اس کی دستیابی جو ہے بہت ہی مشکل ہے۔ ایک قسم کا یہ بھی انکار ہی ہے۔ سارے معاملے پر جو پرویز مشرف صاحب تھے آرمی چیف جو جنرل جہانگیر کرامت کے بعد بنے تھے، بعد میں انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر کے حکومت پر قبضہ کیا تھا، انہوں نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے پاکستان جس کا نام ہے اس میں بھی یہ سارا لکھا ہے، اس میں انہوں نے فوجی کردار کو تسلیم کیا اس سارے معاملے کے اندر، اور وہی جو جنرل جہانگیر کرامت صاحب تھے جنہوں نے نواز شریف کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا تھا، ان کے ایک چھوٹے سے بیان پر جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل بننی چاہیے، یہ والا بیان دینے پر نواز شریف صاحب نے ان سے استعفیٰ لے لیا تھا۔ ان ساری چیزوں کا ذکر انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ان کی کتاب جو ہے سب سے پہلے پاکستان، صفحہ 205، اس میں سے میں تھوڑا سا پورشن پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے اس سارے معاملے کے اوپر، سجاد علی شاہ صاحب کے معاملے کے اوپر، صدر کو کمزور کرنے کے لیے نواز شریف نے عدالتوں کو انتظامیہ کے تابع کرنے کی کوشش کی، صدر کو کمزور کرنے کے بعد، جس کے لیے انہوں نے پاکستان کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو بھی نشانہ بنایا، اور اس حد تک بھی گئے کہ ان کے پارٹی کے سیاسی جیالوں نے، جن میں اسمبلیوں کے بہت سے ارکان بھی تھے، سپریم کورٹ کی عمارت پر حلہ بول دیا۔ معزز ججوں کو پٹائی سے بچنے کے لیے اپنے کمروں میں چھپنا پڑا۔ یہ تمام ہنگامہ آرائی سپریم کورٹ بلڈنگ کے سیکیورٹی کیمروں میں فلم بند ہو گئی، ریکارڈ ہو گئی یہ ساری کارروائی، یہ جو سارا حملہ تھا نون لیگ کی جانب سے سپریم کورٹ کے سیکیورٹی کیمروں میں۔ تو اس جنگ میں ایک طرف وزیر اعظم تھے اور دوسری جانب صدر اور چیف جسٹس۔ ایک دفعہ پھر آرمی چیف سے جو اب جنرل جہانگیر کرامت تھے ثالثی کے لیے کہا گیا۔ جب توڑ کا وقت آیا تو انہوں نے وزیر اعظم کی حمایت کی، جس کی وجہ سے صدر نے استعفیٰ دے دیا اور نواز شریف کی اپنی مرضی کے صدر کا انتخاب ہو گیا۔ تارڑ بعد میں صدر بنے۔ رفیق جو لغاری صاحب تھے، فاروق لغاری صاحب سوری، ان کو اس لڑائی میں انہیں اپنی صدارت سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، اور اس کے بعد جو تھے رفیق تارڑ صاحب وہ صدر بن گئے۔
یہ وہی آگے مشرف صاحب نے یہ لکھا ہے، یہ وہی آرمی چیف ہیں جنہیں بعد میں صحیح بات کہنے کے نتیجے میں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کو نصیحت کی تھی کہ صحیح اور اچھی حکومت کریں، ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل بنائیں جو ان کی مدد کرے تاکہ ہر وقت آرمی چیف کو وزیر اعظم اور صدر کے درمیان ثالث کے طور پر کھینچنے کی رسم ختم ہو۔ تو یہ ان کا جرم تھا جو تھے جنرل جہانگیر کرامت صاحب، جس کے نتیجے میں ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ حالانکہ انہوں نے اس سارے معاملے میں اپنا جو کردار تھا ادا کیا تھا نواز شریف حکومت کے حق میں، اور ان کے ان فیصلوں کی وجہ سے، ان کی اس لابنگ اور کردار کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ ہوا، چیف جسٹس آف پاکستان کو استعفیٰ دینا پڑا، اور سارا جو فائدہ تھا نواز شریف اور ان کی حکومت کو پہنچا، اور اسی اسکرپٹ کو اسی طریقے سے تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ جو آج کل کے دور میں تھوڑی سی جو بنتی ہیں تبدیلیاں جو ہونی چاہیے، ان کے ساتھ اسی کو دہرایا جا رہا ہے اب 2023 کے اندر۔ تو یہ آرمی چیف کا اس ٹائم کا اور فوجی قیادت کا اور فوج کا کردار تھا سپریم کورٹ آف پاکستان اور نواز شریف حکومت کی لڑائی میں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، جس میں اس ساری جو لڑائی ہے اس کے جو مزید پہلو ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔